माह जिलहज के माने है हज वाला महीना। संडे स्टार के इस प्लेटफॉर्म से आप हजरात की खिदमत में कुछ अहम बातें, कुछ दीनी मसाइल, कुछ समाजी पैगामात लेकर आपके बीच मैं दाऊद कुरैशी आया हूँ। हमारे दरमियान दो आलम दीन हैं जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं आज के इस प्रोग्राम के। मेरे बाएं जानिब के सदर मुफ्ती हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीकुल इस्लाम रज़वी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ मेरे दाहिने जानिब मटियाबुज गार्डन रीज की एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना मोहम्मद अम्मान रज़ा बरकाती साहब जलवा अफरोज़ है। आपका भी इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की शुरुआत के लिए मैंने मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा इकबाल के कलाम का इंतखाब किया है। मैं चाहता हूँ कि यहीं से अपनी बात शुरू की जाए और आप हजरात की खिदमत में कुर्बानी के ताल्लुक़ से और हज के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल और इसके फ़ज़ाइल हजरात दोनों हजरात की ज़बानी आपकी खिदमत में पेश करूँ। अल्लामा इकबाल ने अपने एक कलाम में कहा है कि मताए बेबहा है दर्द व सोज़े आरज़ूमंदी, मकाम बंदगी देकर न लूं शान खुदा बंदी। वाह। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। वाह। और जिस शेर के लिए मैंने इस कलाम का इंतखाब किया है वो आज के मौजू के मुनासबत से है कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नौजवानों को एक बहुत बड़ा पैगाम इस शेर से दिया जा रहा है हज़रत अल्लामा इकबाल की जानिब से कि गुज़र औकात कर लेता है ये कोहो बयां बामे, गुज़र औकात कर लेता है ये कोहो बयां बामे, कि शाही के लिए है ज़िल्लत कारे आशियाँ बंदी। हजरात इन अशार के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। और हजरत मैं जानना चाहूँगा कि कुर्बानी का मकसद क्या है, इसकी फजीलत पर मुख्तसरन रोशनी डालें और ये भी बताएं कि ये दीनी फरीदा किसकी यादगार है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नी सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, ये सब खालिस अल्लाह के लिए है। माशाअल्लाह। कुर्बानी का मकसद अगर आप इख्तिसारन समझना चाहें नाज़रीन, तो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये तक़र्रुब इल्लाह का बेहतरीन ज़रिया है। और इस कुर्बानी का मंशा और मकसूद भी कुर्बानी दहंदगान का यही होना चाहिए कि इस माली इबादत के ज़रिया अल्लाह ताला, माली इबादत के ज़रिया हमें अल्लाह का क़ुर्ब नसीब हो जाए। माशाअल्लाह। तो सिर्फ़ तक़र्रुब इल्लाह का ज़रिया है। माली इबादतें दो तरह की होती हैं, एक है बतरीक़े तमलीक और एक है बतरीक़े इतलाफ़। तरीक़े तमलीक ये है कि हमने अपने माल का किसी मुस्तहिक को उसका मालिक बना दिया। अच्छा। ये भी तक़र्रुब इल्लाह का ज़रिया है। और एक है बतरीक़े इतलाफ़, यानी क़ुरबानी, कि जिस तरह हम माल से, अपने जायज़ रकूमात से अल्लाह की बारगाह में क़ुरबानी जानवर को, जायज़ और हलाल जानवर को, जो मखसूस जानवर हैं क़ुरबानी के लिए जी, उनको अल्लाह की राह में क़ुरबान करके एक तरह का इतलाफ़ करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर ज़रा इसकी वजाहत कर दे कि वो कौन कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ है। हाँ, वो अवामुन्नास में और हर तबका जानता है कि बकरी है, खस्सी है, भेड़ है, दुम्बा है, ऊँट है, गाय है, भैंस, बैल, जिनमें उम्रों की भी तखसीस की गई है। इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू बाद में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये किसकी यादगार है कुर्बानी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सभी जानता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मा हाज़िही अदाही, ये कुर्बानी क्या चीज़ है?
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اور یہ کن کی یادگار ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ یادگار ہے. اور اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی قائم رکھا. اور قرآن مقدس کی سورہ کوثر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو امت محمدیہ میں بھی قائم رکھا گیا. تو یہ انہی دونوں باپ بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. ماشاء اللہ. مفتی صاحب قبلہ، یہاں میں جاننا چاہوں گا کہ قربانی کس پر فرض ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے کہ قربانی اس امت محمدیہ کے لیے باقی رکھی گئی، لیکن پوری امت محمدیہ پر نہیں ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے فقہاء کرام نے جو قربانی کے شرائط و اصول و ضوابط بیان کیے، قربانی کا فریضہ صرف انہی لوگوں پر ہے جو صاحب نصاب اور مالک نصاب ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. فرضیت کا ذکر تو سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 3 میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. حکم اگرچہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ہے، مگر یہ حکم پوری امت محمدیہ کے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے. بے شک. اب مالک دیکھیے، یہ اسلام ہے. اسلام کے اندر اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام ہر شخص کو اسی عمل کا حکم دیتا ہے جس عمل کا وہ مکلف ہے اور جس عمل کی وہ طاقت و قوت رکھتا ہے. ماشاء اللہ. طاقت سے زیادہ، قوت سے زیادہ اسلام کسی کو مکلف نہیں بناتا کسی چیز کا، اس کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالتا. قربانی کا بھی معاملہ یہ ہے. اس زمانے میں مہنگائی کا دور ہے. اب اگر اس زمانے میں ہر شخص کے اوپر قربانی لازم کر دی جاتی تو بیچارے وہ غریب جو مشکل سے اپنے گھر کا خرچ وغیرہ نکال پاتے ہیں، تو اس زمانے میں اس مہنگائی کے دور میں ان کے لیے قربانی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا. اس لیے شریعت محمدیہ نے قرآن و حدیث کے اصول کی روشنی میں یہ طے کیا کہ صرف انہی لوگوں پر قربانی واجب ہے جو مالک نصاب ہے. مالک نصاب کی وضاحت مالک نصاب کی وضاحت یہ کی گئی ہے. حدیث پاک میں تو اس زمانے میں درہم اور دینار چلا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں بخاری مسلم وغیرہ کے حدیثوں میں بھی ہے، اور فقہ حنفی شریعت کی جو کتابیں ہیں ہدایہ فتاوی عالمگیری وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے کہ 7.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یہ یا تو اتنی ملکیت ان کے پاس ہو، خود یہ عین موجود ہو سونا چاندی، یا اس کی مالیت موجود ہو جس کی مالیت کی قیمت یہ سونے چاندی کے برابر پہنچ جائے. اور یہ کیا ہو، یہ بھی اس میں بھی مطلق نہیں کہ قبل 7.5 تولہ سونا ہے آپ کے پاس تو واجب ہے، 52.5 تولہ جو واجب نہیں، بلکہ یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہونی چاہیے. جو ضروریات میں انسان جن چیزوں کا محتاج ہے، کھانے کا، پینے کا، گاڑی کا، گھر کا اور دیگر جو ضروریات. اس زمانے میں ایک کار ہے، آدمی جو صاحب حیثیت ہے، جو بائک والے ان کے لیے ایک بائک ہے، تو ان ضروریات سے جو بچت ہو، بچت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا مالک ہو، مالک نصاب ہے. اس کا جدید وزن یہ ہے کہ اس زمانے میں چاندی کے اعتبار سے شریعت میں یہ ہے کہ نصاب میں اس کو لیا جائے جو انفع للفقراء ہو، فقراء کے لیے جو زیادہ مفید ہو. تو اگر چاندی کے اعتبار سے جوڑا جائے تو سونے چاندی کا ریٹ تو روزانہ گرتا یہ ہوتا بھی اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے، لیکن ایک تخمینہ کے مطابق جو میں نے معلوم کیا اس زمانے میں 40 سے 45 ہزار کے درمیان اگر حاجت اصلیہ کے علاوہ انسان سونے چاندی کا یا دیگر مال کا یا سارا سامان ملا کر کے اتنی مالیت اس کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب و ضروری ہے. اور یہ کرنا ہی ضروری ہے. قربانی اگر وہ چاہے کہ ہم مال دے دیں کسی کو صدقات خیرات پہ، یہ نہیں چلے گا. آج زمانے میں بہت سارے دانشور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں غیروں کو خوش کرنے کے لیے کہ بھائی کیا ضرورت ہے قربانی جانور ذبح کرنے کی، ہم تو صاحب اتنی رقم کسی غریب کو دے دیں. بلکہ یہاں تک کہ سماج میں سوال ہوتے ہیں کہ اتنی قربانی نہ کر کے کسی غریب بچی کی شادی کرا یہ ان کی سوچ غلط ہے. دین کے اندر بیجا مداخلت ہے. انہوں نے دین کو سمجھا نہیں، خدا کے مقصود کو مطلوب کو سمجھا نہیں. یہاں خون بہانا ہی مقصود ہے، جانور کو ذبح کرنا ہی مقصود ہے.
اس لیے ہر وہ شخص جو مالک نصاب ہے اس کے اوپر جانور کو ذبح کرنا ہی ضروری ہے. اگر اتنی رقم وہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی, وہ سخت گنہگار ہوگا, مستحق عذاب نار ہوگا. تو اس کا خیال ہر انسان کو رکھنا چاہیے. شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ماہ ذی الحج کے 10, 11 اور 12 تاریخ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے جو اللہ کے نزدیک غالباً یہی ہے کہ خون بہانا. جی جانور ان 3 دنوں میں اس سے افضل کوئی کام نہیں ہے. خون بہانا ہی ہے, جانور کی قربانی کرنا ہی ضروری ہے. قربانی کے لیے لایا جانور, ناظرین کو یہ بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ جانور ہونا کیسا چاہیے, جانور کے خد و خال کیسے ہوں, ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے. حضرت میں آپ کو زحمت سخن دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیمت کے حساب سے اعلیٰ ہو قربانی کا جانور, اور صحت کے حساب سے فربا ہو. ماشاء اللہ. اس کی وضاحت واضح لفظوں میں میرے آقا نے فرمایا. اور عمر کی جہاں تک بات ہے تو خصی بکری اس کی عمر کم سے کم 1 سال ہو, اگر اس میں 1 دن بھی کم ہو تو قربانی جائز نہیں ہوگی. اسی طرح بڑے جانور میں گائے, بیل, بھینس, ان کے لیے کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے. اس میں بھی 1 دن کم ہو تو قربانی درست نہیں ہوگی. اونٹ کے لیے 5 سال کی عمر مختص کی گئی ہے. ہاں, دمبا اگر 6 مہینے کا ہو اور صحت کے اعتبار سے لگ رہا ہو کہ یہ سال بھر کا لگ رہا ہو تو 6 مہینے کا دمبا بھی قربانی کے لیے جائز. دمبا بھیڑ دونوں شامل ہیں. اور 1 دن ہے کیا, بلکہ عباس فقہ نے لکھا کہ 1 گھنٹہ بھی اگر کم ہو تب بھی نہیں ہوگی. تو علماء ہمارے لوگوں کو, ہمارے سنت, اس کا خیال کرنا چاہیے کہ عمر پوری ہونی چاہیے. اور ایک چیز میں یہاں پہ بولنا چاہتا ہوں کہ جس طرح زکوٰۃ کے لیے بھی صاحب نصاب ہونا ضروری ہے, اسی طرح قربانی کے لیے بھی صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. لیکن زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو حاجت اصلیہ کے بعد جو بیلنس ہے اس پر ہولان ہول شرط ہے, سال بھر, سال کی میعاد گزر جانا. لیکن قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے. اگر قربانی کے 3 دن اور 2 راتوں کے درمیان بھی کہیں سے آپ کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے کہ جس میں آپ بڑے جانور میں سے 7ویں حصے کا آپ حصہ لے سکتے ہیں, تب بھی ان کے اوپر قربانی واجب ہے. یعنی قربانی کرنے کے لیے ہولان ہول شرط نہیں ہے. 1/7 بھی اگر آپ یہ ہو گئے ہیں مالک نصاب تو آپ کو اس پر حصہ لینا چاہیے. اور 3 دنوں کے اندر اسی وقت میں اگر نصاب کا مالک ہوتا ہے. اچھا, اور پھر ہولان ہول بھی شرط نہیں ہے, مال نامی کا ہونا بھی شرط نہیں. اور ایک چیز اور, زکوٰۃ کے نصاب میں ایک بڑا فرق ہے کہ زکوٰۃ میں بھائی زمینیں شامل نہیں, زمینوں میں عشر ہے, خراج ہے. لیکن اگر قربانی میں اگر کوئی شخص اتنی زمینیں رکھتا ہے جس کی مالیت نصاب کو پہنچ رہی ہے, یا کسی کے پاس ایکسٹرا پلاٹ ہے, یا ایک مکان سے کام چل رہا 2 مکان ہے, اس بنیاد پر بھی قربانی واجب ہو جایا کرتی ہے. یہ بڑا فرق ہے جو عوام اس سے نابلد ہے, ناشنا ہے, اور یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے عوام. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس زمانے میں اکثر لوگوں پر قربانی واجب, اور بلکہ اگر خاص کر کے عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. زیادہ تر عورتوں کے پاس زیورات اتنے ہوتے ہی ہیں جو نصاب کو عام طور سے پہنچ جائے. اچھا, زیورات کے علاوہ بھی بہت سارے مال جو ہے بچا کے رکھا جاتا ہے. میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ عورتیں جو سمیٹ کر کے رکھتی ہیں بہت سارے برتن جو استعمال کے نہیں ہیں, وہ اس لیے دکھاوے کے لیے رکھ لیا ہے, سجاوٹ کے لیے رکھ لیا ہے. حد یہ ہے کہ جگ کا گلاس بہت سارے جو سجا کے رکھتے ہیں, اگر عورتوں کے مال سے وہ ہے اور اس کی مالیت نصاب کو پہنچ رہی ہے تب بھی عورت پر اس کی بنیاد پر قربانی والی. حضرت یہاں ایک سوال میرے ذہن میں ہو رہا ہے کہ پیسہ نہیں ہے, میں سمجھ رہا تھا مجھ پر قربانی ہے, جبکہ آپ نے کلیئر کر دیا ہے کہ قربانی کس پر فرض ہے. کیا قرض لے کے قربانی کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں جو مالک نصاب ہے جن پر قربانی واجب ہے ان کو ہر حال میں قربانی کرنا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو مالک نصاب تو ہے لیکن ابھی ان کے پاس پیسہ نہیں, یا کسی کو قرض دے رکھا ہے ابھی آیا نہیں مال, یا پھر یہ ہے کہ سونا چاندی وہ بیچنا نہیں چاہتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر واجب ہے, چاہے وہ سونا چاندی بیچ کر کے کرے یا کسی سے قرض لے کر کے کرے, مگر قربانی اس کے اوپر واجب ہے. اور اس صورت میں اگر اس آسانی سے کسی سے انہیں قرض مل جاتا ہے تو قرض لے کر ہی قربانی کرنا چاہیے, ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ زیور بیچ کے ہی کرے قربانی, لیکن بہرحال قربانی کرنا واجب ہے. جی.
قربانی ہو گئی. کیا قربانی کے جانور کا گوشت، چمڑا اور ہڈی اللہ کے بارگاہ میں پہنچتی ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ حضرت علامہ امان رضا صاحب قبلہ نے اس سے پہلے سوال میں وضاحت کر دی کہ یہ تقرب ہے، ایک عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، بے شک وہ کسی چیز کا محتاج ہے ہی نہیں. تو پروردگار عالم کو کچھ نہیں پہنچتا ہے، نہ وہ گوشت کا، وہ کھانے سے پینے سے ہر چیز سے پاک ہے. بے شک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اتنا مطلب ہے کہ بندوں کو جو میں نے حکم دیا وہ حکم کی بجاوری کرے. تقویٰ پرہیزگاری، جو نیکیاں کرتے ہیں لوگ، وہ نیکیاں پروردگار عالم تک پہنچتی ہے اور اللہ بندوں ہی کو اس کا فائدہ پہنچاتا ہے، صلہ دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے. ورنہ پروردگار عالم کو نہ ہماری نیکیوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمارے کسی اعمال کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے نیت، بس نیت اچھی ہونی چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونا چاہیے. اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، لیکن پروردگار عالم تک آپ کا تقویٰ، آپ کی نیکیاں، آپ کی جو خالص نیت ہوتی ہے وہ پہنچتی ہے. اس لیے ہمیں قربانیاں خالص لوجہ اللہ کرنی چاہیے، ریاکاری سے، دکھاوے سے پاک صاف ہو کر. اس زمانے میں بہت سارے لوگ جانور لاتے ہیں، گھمانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، روڈ جام ہو جاتا ہے، جانور کبھی چھوٹ جاتا ہے تو تکلیفیں ہو جاتی ہیں. تو یہ اچھا نہیں ہے. جانور کو بحفاظت لائیں اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں. دکھاوے کو اس میں بیچ میں نہ لائیں، دکھاوے کا کوئی دخل نہیں ہے، ریاکاری کا کوئی دخل نہیں. خالص عبادت ہے. اصل یہ بھی سنا گیا حضرت علماء اکرام سے بیان یہ آیا ہے کہ جانور کے ذبح ہوتے ہی اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. بے شک. اس کی وضاحت فرمائیں. صرف یہ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، صرف اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ کی نیت خالص لوجہ اللہ ہے تو آپ دیکھیں کہ جانور کی گردن اور زمین میں کتنی مسافت ہے. بالکل. ہم مسافت کو بہت زیادہ اس کے طول و عرض کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. بالکل قربت ہوتی ہے، بلکہ متصل ہوتی ہے. بالکل. تو اگر یہاں سے خون گرے تو بمشکل 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. گردن سے جدا ہونے کے بعد خون اگر زمین پر آئے تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. لیکن اگر آپ کی نیت خالص اللہ کے لیے، ریاکاری، تصنع بازی سے محفوظ ہے آپ کی قربانی، تو زمین پر آنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ حدیث پاک بھی ہے، یہ حدیث پاک ہے اور امام حسن سے روایت ہے، نواز رسول سے یہ حدیث پاک روایت ہے. ماشاءاللہ. قربانی کرتے وقت چونکہ وہ خون گرنے تک کی بات آ گئی ہے، یہ چونکہ ناظرین کو پیغام پہنچانا مقصود ہے، یہاں ایک سوال میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جانور کو کس پہلو لٹایا جائے، جانور کا رخ کس طرف ہو اور ذبح کرنے والے کا رخ کس طرف ہونا چاہیے. بالکل جانور کو دائیں پہلو پر لٹایا جائے اور ذبح کرنے والے کا داہنا پیر اس کے شانے پہ ہو، اور ہمارا رخ جو ذابح ہیں ذبح کرنے والے ان کا بھی رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. یعنی مختصر میں یہ سمجھیے کہ جانور کو اتر اور دکھن آپ لٹائیے. ٹھیک ہے. چاروں پیر مغرب کی طرف، پچھم طرف ہونے چاہیے. اچھا جی. اور جانور کی جو دم ہے، پچھلا والا حصہ، وہ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے، یعنی اتر جانب ہونی چاہیے. اور جانور کا جو سر ہے یہ آپ کے بائیں جانب یا دکھن جانب ہونا چاہیے، اور رخ صرف ان کا قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. اس طرح پھر آپ چھری کو تیز کریں اور اپنا بھی قبلہ رخ ہو کر کے جو طریقہ، جو دعائیں بتائی گئی ہیں وہ دعا پڑھ کر کے جلد سے ذبح کر دیا جائے. یہ ذبح کا مسنون طریقہ ہے. جانور کو ذبح کرنے کے لیے کیا جو جانور کا مالک ہے جس کے نام سے قربانی ہوئی وہ زیادہ بہتر ہے ذبح کرنا یا کسی بھی عالم دین سے؟ مطلب سبھی جانتے ہیں کہ بھئی قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ میرے آقا نے خود بتایا کہ اگر اپنے ہاتھ سے ذبح کریں یہ زیادہ افضل ہے. حجۃ الوداع کے میرے آقا نے بھی خود ذبح کیا، بہت سارے جانوروں کو ذبح کیا، سب کو نحر فرمایا، جو ہے ذبح فرمایا. پھر جو باقی ماندہ تھا بہت سارے لوگوں کو نحر کیا. میرے آقا نے تو اپنے ہاتھ سے افضل کون سا افضل ہے
اور اگر اس کی ہمت نہیں ہے یا کر نہیں جانتا تو کسی ماہر آدمی سے کرا بھی سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر اس وقت بھی کرنے والے اگر پرہیزگار ہوں تو زیادہ انسب ہے، اور اپنے لیے اس لیے بھی پیغام ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی، تو اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ خود ہی کی جائے قربانی، اپنی قربانی خود کی جائے۔ ماشاءاللہ، اچھا پیغام جا رہا ہے ناظرین کی نظر میں۔ ہمارے ماہر جانی مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ایک چیز یہ جاننا چاہتا ہوں، قربانی ہو گئی، قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ آ گیا، اس کی کس طرح اس کے حصے کیے جائیں، اور اس کے گوشت پر کن کن لوگوں کا حق ہے، یعنی اس گوشت کو کن لوگوں کے درمیان کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح کی جائے، اس گوشت پر کن کن لوگوں کا حق ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مستحب طریقہ جو فقہاء کرام نے لکھا وہ یہ ہے کہ 3 حصوں میں گوشت کو تقسیم کیا جائے۔ جی، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، گھر والوں کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے رکھا جائے، اور ایک حصہ محتاج غربا حضرات تک پہنچایا جائے۔ لیکن یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تب بھی گنہگار نہیں ہے، پورا گوشت خود ہی رکھ لیتا ہے تب بھی گنہگار نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کی فیملی کافی بڑی ہے اور خود ہی اس کو ضرورت ہے تو پورا گوشت وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے موقع پہ غریبوں کا، دوست و احباب کا بھی خیال کیا جائے، غربا مساکین کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے فقہ نے یہی لکھا کہ بھائی جب تک قربانی نہ ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے وہ جانور، نیت کر، ہاں جب نیت ہو گئی آپ نے اس کو جانور کو قربانی کے لیے خاص کر دیا، لہذا آپ قربانی سے پہلے اس جانور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کہ قربانی کا جانور لایا گیا، آپ نے ذبح کیا، پیٹ میں بچہ نکلا، تو ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا کہ قربانی بھی ہو گئی اور اس کا گوشت بھی حلال ہے، کھانا چاہیے، اس گوشت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کا کیا؟ اب اگر بچہ زندہ نکل آیا تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو اس کو بھی ذبح کر لیں، ورنہ آپ اس بچے کو آپ پالیں، جب وہ بڑا ہو جائے تو پھر آپ اپنے مصرف میں نہیں لا سکتے، اس جانور کو بھی صدقہ کر دینا چاہیے، چونکہ اسی نیت سے وہ جانور لایا گیا تھا اور اسی کا وہ جزو ہے، اسی کا وہ حصہ ہے، اس لیے وہ گوشت پھینکنا نہیں چاہیے، وہ گوشت کھانا چاہیے۔ اسی ضمن ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ قربانی کا جانور لایا گیا اور 2-3 دن پہلے بچہ ہو گیا، قربانی سے ایسا بہت اہم معاملہ ہے، تو اس صورت میں بھی فقہاء کرام نے یہی حکم دیا ہے کہ اس جانور کی اب بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے، حلال۔ اگر کسی نے قربانی کر دیا تو جائز ہے، لیکن اب چونکہ پھر بچے کی حق تلفی ہو جائے گی، اس لیے ہمارے فقہاء نے حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی نہیں کر کے اس کو یا تو بیچ دیا جائے یا اس کو رکھ لیا جائے، پھر دوسرے جانور کو منگا کر کے اس کی قربانی کی جائے، یہ بہتر افضل طریقہ ہے۔ اچھا، لیکن اگر کسی کے ساتھ پاس کوئی ایسا کر نہیں سکتا ہے، کوئی دیگر وجوہات ہے، مالی پریشانی ہے، دیگر چیزیں، تو اگر وہ اسی کو کر دیتا ہے تب بھی اس کی قربانی صحیح ہے، جائز ہے، کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ اسی طرح اچھا، ایک سوال اور ایک بات جو جی، کہ قربانی کا جانور لایا گیا، پتہ چل گیا کہ پیٹ میں بچہ ہے، حاملہ ہے، وہ گائے ہو یا اٹھنی ہو، تو اس سلسلے میں فقہاء نے فرمایا کہ اگر آپ دوسرا انتظام کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ دوسرا انتظام کر لیں تاکہ بچے کی حفاظت ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی اس جانور کی قربانی کر دیتا ہے تب بھی اس کی قربانی صحیح ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس جانور کو قربانی میں ذبح نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ایسے دودھ دینے والے جانور کو یا حاملہ جانور کو قربانی میں ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ ایام قربانی میں ہمیں کون سا، چونکہ 10 ذی الحج 11 اور 12 کے غروب آفتاب تک یہ ہے قربانی کے ایام، تو ان ایام میں ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے اور کن باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے؟ یہ خالی ان 3 دنوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ تو جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، بلکہ بعض محدثین نے یہاں تک لکھا کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، رمضان کے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں، جو فضیلت ان 10 دنوں کی ہے ایسے ہی فضیلت ان 10 دنوں کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب فضیلت کے ایام ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں نمازیں پڑھنا چاہیے، جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کو اپنی عبادتیں اور بڑھا دینا چاہیے، اور ہر طرح کی برائیوں سے رک کر کے خالی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اور ظاہر سی بات ہے 10 11 12 جو قربانی کے ایام ہیں ماشاءاللہ وہ عبادت کے ایام ہیں. ایک سوال پھر یہاں ذہن میں مجھے ابھر رہا ہے کہ قربانی کے ایام میں کیا روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. سال میں 4 دن ایسے ہیں، 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. وہ بقرعید کے 4 دن ہیں اور عید الفطر کے 1 دن ہے، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے. ہمارے ناظرین کی سہولت کے لیے عرفہ کو تھوڑا سا آسان کرتے ہیں. عرفہ کے دن کا روزہ کون سی تاریخ ہے؟ ناظرین سمجھنے سے قاصر. عرفہ یوں تو اگر آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں تو جو تہوار سے پہلے والا دن ہوتا ہے اسے 9 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے ہمارے ہندوستان میں وہ عرفہ کا، یعنی نماز عید الاضحیٰ سے پہلا والا جو دن ہوتا ہے وہ عرفہ کا دن. میں لغوی اعتبار سے بتلا رہا تھا کہ عرفہ کسے کہا جاتا ہے. اور اس دن کا روزہ اعلیٰ حضرت اور پھر احادیث مبارکہ ہی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ ہزاروں دن کے روزے سے افضل ہے. اور جو 9 عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال آنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ اس عشرہ کی فضیلت ہے. اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خاص طور سے ہمارے معاشرے کی خواتین اسلام کثرت سے اور پابندی کے ساتھ عرفہ کا روزہ رکھتی ہیں، حالانکہ ان میں مردوں کی تعداد کم ہے. اور میں مردوں سے بھی گزارش کروں گا اور جو ہماری خواتین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو اب تک یہ بات نہیں معلوم تھی تو آج ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے. آپ اس دن کے روزے رکھنے کی کوشش کریں، بڑی فضیلت والا دن ہے. اور میں آخر میں یہ جاننے کی کوشش یہ چاہوں گا کہ قربانی کے موقع پر آپ حضرات آپ ایک اہم ادارہ ہے مجلس علماء اسلام جو ہر طرح کے مذہبی، دینی، معاشرتی پروگرامات میں قوم و ملت کی نمائندگی کرتا ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. ایسے موقع پر مجلس علماء اسلام کی جانب سے چونکہ آپ اس کے ایک اہم رکن ہیں، مٹیابو زونل کمیٹی کے سیکریٹری ہیں، قوم کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ ابھی تو سب سے بہتر پیغام خاص طور سے ان 3 ایام کے لیے یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ جمہوریت کا، اس ملک کو عالمی سطح پہ ایک جمہوریت کا سنگم مانا جاتا ہے، جہاں پہ ہر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور اپنے اپنے طور پہ مناتے ہیں اپنا تہوار. بحیثیت مسلمان ہمارا ہر تہوار ہمیں عبادت کا تصور دیتا ہے، تو ہم اپنی عبادت کریں اور دوسروں کو تکلیف ہو، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. کبھی نہیں دیتا. بلکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ نماز میں بھی اتنے زور سے تلاوت نہ کریں کہ اگر پڑوس میں کوئی مریض ہو تو اسے تکلیف ہو. تو جب عبادت میں ہمیں اتنے بلند آواز سے قرأت کی اجازت نہیں ہے تو یہ بھی ہماری عبادت ہے. ہم اس عبادت کو ادا کرتے ہوئے دوسروں کے جذبات کو بھڑکائیں، یہ قطعاً ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور بحیثیت پڑوسی بھی، جو ایک پڑوسی پر ایک پڑوسی کا حق ہے، جو اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کتنے بتائے ہیں کہ میرے آقا فرمانے لگے کہ میرے آقا اس طرح سے پڑوسیوں کا حق بیان کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو یہ محسوس ہونے لگتا تھا کہ کہیں پڑوسیوں میں پڑوسی کا حق نہ رکھ دیں، میرے آقا وراثت میں ان کا حق نہ رکھ دیں. تو بتانا یہ ہے کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی تہوار کو مناتے ہوئے ہم دوسروں کے جذبات کا پورا خیال رکھیں. خاص طور سے جب ہم گوشت تقسیم کریں تو اسے بالکل بے پردہ نہ لے جائیں، خون میں لت پت ہمارے اوزار نہ ہو جس سے ہم جانور ذبح کرتے ہیں. اکثر دیکھا بھی گیا ہے حضرت، میں آپ کی جانب بھی آنا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان بالخصوص حضرت ایسا دیکھا گیا ہمارے معاشرے میں کہ قربانی کے بعد جانور کے خون کو اپنے سفید گنجی، خاص کر اس دن سے سفید گنجی کے وہ بنے دیوائش کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور اس پر پنجے کا نشان لگاتے ہیں اور اسے کھلے عام اس پر شوبازی کرتے ہیں، ایک طرح سے کہہ دیا جائے، اور گوشت کو اپنے کاندھوں پر لے کر اس طرح کھلے عام بولتے ہیں، اور کبھی دیواروں میں بھی دیواروں پر بھی اس پر لگاتے ہیں، بولتے ہیں اس سے بہت ساری باتیں اس سے منسوب ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں تہاں گندگی قربانی کے بعد اس کی غلاظت کو جہاں تہاں پھینک دیا جاتا ہے. ایسے میں جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے شریعت ہمارے بچوں تک
या तो ठीक से पहुंची नहीं या उन्होंने शरीयत जानने की कोशिश ना की। ये सब ज़माने जाहिलियत के काम है, शरीयत ने उसको सख्ती से मना फरमाया। खून दमे मसबूह नापाक है, जो बहता हुआ खून जानवर के जिस्म को नापाक है, और शरीयत इस्लामिया किसी भी मुसलमान को कसदन किसी भी नापाक चीज़ को छूने की या नापाक चीज़ से अपने जिस्म को नापाक करने की इजाज़त नहीं देता है। इसलिए जो बच्चे जो जवान इस तरह करते हैं वो गुनहगार होंगे। इसलिए हरगिज़ खून से अपने हाथ को डुबोकर अपनी गंजी में या दीवारों में ना लगाएं। अगर ऐसा करेंगे वो सख्त गुनहगार होंगे। इसलिए उन्हें इस गुनाह से बचना चाहिए। ये ज़माने जाहिलियत का फेल है, अल्लाह के नबी ने सख्ती के साथ मना फरमाया। और साथ ही में वो रान वगैरह जो अभी जैसे कि हज़रत अल्लामा ने बताया, अब कांधे में ले जाने की क्या ज़रूरत है। अब उसको थोड़ा सा छोटा छोटा टुकड़ा करके किसी सेने में सजा करके कपड़ा से उसको ढक दीजिए, ढक करके अपने रिश्तेदारों तक, पड़ोसियों तक पहुँचाइए। एक अफजल तरीक़ा भी है और इसमें उख़्वत व भाईचारा भी है। भाई किसी के जज्बात से क्यों खिलवाड़ करेंगे हम अपना काम करें, लेकिन शरीयत ने जिस अंदाज में हुक्म दिया हम उसी अंदाज में करें। जहाँ ज़बह करें वहाँ भी एक मेन रास्ता है, चौराहा है, तो हम पर्दे का एहतमाम करें, साफ सफाई का एहतमाम करें। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी जानवर ज़बह कर लिया, गंदगियाँ वहाँ पड़ी हैं, खून वहाँ पड़ा है, तो इसका नुकसान गैरों को तो बाद में होगा, अपनों को सबसे ज़्यादा होगा। जी, आप दोनों ही हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी बातें हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से की और यकीनन हमारे नाज़रीन को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। कुछ बहुत अहम पैगामात भी हमारे दोनों हजरात ने दिए। यकीनन आप हमें और आपको उस पर अमल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन खुश रहें, अच्छे रहें और हमारे चैनल को इस तरह से आप जो है सब्सक्राइब करते रहें और इसे अब जो वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसे लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।